Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. April 20th ये जो संडे आ रहा है इसको ईस्टर है और जो उससे पहले एक फ्राइडे आता है उसको गुड फ्राइडे कहते हैं और ये इसलिए सेलिब्रेट होता है कि इस फ्राइडे को क्रिश्चियनिटी में बिलीव किया जाता है कि जो जीसस थे उनको क्रूसिफाई किया गया था. सो ये जो होली डे है फॉर क्रिश्चियंस, इस दिन पुतिन ने सीज़ फायर का ऐलान किया रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस फेस्टिवल और साथ ये कहा कि 3 दिन के लिए संडे तक हमारी तरफ से सीज़ फायर है. अब पुतिन इज़ समवन हु इज़ कंसिडर्ड वेरी एग्रेसिव, वेरी डिक्टेटोरियल, ओलिगार्किक, टोटलिटेरियन वे में अपनी स्टेट को रन करते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं. ये सारे इल्ज़ामात हैं उन पे वेस्ट की तरफ से, बट ये उनकी तरफ से एक जेस्चर आया है. अब एज़ कम्पेयर टू दैट ज़ेलेंस्की ने उनको अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, बट आई एम जस्ट पुटिंग इट एज एन एग्जाम्पल क्योंकि इसका एक कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे. एज़ कम्पेयर टू दैट इज़राइल में जहाँ पे होली साइट्स हैं क्रिश्चियंस की भी, मुसलमानों की भी, ज्यूज़ की भी, वहाँ पर उन्होंने उसको कैसे ट्रीट किया. एक तो उन्होंने वहाँ पे पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस को जाने नहीं दिया, इबादत की गर्ज से उन्होंने उनको एंटर ही नहीं होने दिया. दूसरा, उन्होंने एक AI वीडियो रिलीज़ की जिसमें उन्होंने मस्जिद अक्सा को ब्लास्ट होते दिखाया, उसको बिल्कुल तबाह होते हुए दिखाया और साथ नीचे लिखा हुआ था कि नेक्स्ट ईयर बाय दिस टाइम मसाया विल बी हेयर, या थर्ड टेम्पल यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक. उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्स आया है, बट वो सिर्फ रिस्पॉन्स ही है. वी ऑल नो कि जो कुछ हो रहा है उसमें एक्सट्रीम ही सिर्फ एक्सपेक्ट की जा सकती है. इस किस्म की बारबैरिक और प्रोवोकेटिव चीज़ें ही एक्सट्रीमिस्ट इज़राइल की तरफ से आ सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता. बिकॉज मैंने जो पहले पुतिन की बात की कि उनका जेस्चर तो काउंट ही नहीं करता. जो इधर से हो रहा है उसको जब आप देखें तो वेस्ट उसको एब्जॉर्ब किए जा रहा है. हर दफ़ा वो एक कदम आगे जाते हैं. एवरी टाइम यू थिंक कि प्रॉबेबली कोई बेहतरी हो जाए, वो कि हमें पता नहीं होगी लॉजिकली स्पीकिंग, बट फिर भी एक उम्मीद होती है. तो ये हर दफ़ा एक कदम आगे जाते हैं और उस पर थोड़ा सा शोर मचता है और उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है. अरब कंट्रीज़ ने इसके ऊपर बड़ा रिस्पांस दिया है. TRT ग्लोबल को मैं कोट करती हूँ इधर. अरब कंट्रीज़ डिनाउंस इजरायली सेटलर्स AI वीडियो डिपिक्टिंग Al-Aqsa Mosque destruction. Foreign ministers of Arab countries warned the video is a systematic incitement to escalate the targeting of Christians and Islamic holy sites. 1967 की जो वॉर हुई थी अरब इज़राइल, उसमें ये एक ट्रीटी साइन हुई थी कि जहाँ जहाँ तक दोनों तरफ से फ़ौजें आ गई हैं वो बस वहीं रुकेंगी और उससे आगे नहीं जाएंगी. बल्कि एक और जो 1967 वॉर के बारे में एक रेजोल्यूशन है वो ये भी है कि प्री 1967 के बॉर्डर्स पे आप वापस जाएं. इज़राइल को वो बाउंड करती है वो ट्रीटी जो है, लेकिन उसको भी कभी ऑनर नहीं किया इज़राइल ने. सो 67 में कुछ कदम आगे आया और उसके बाद 1980 में यूनिलैटरली ये जो अल अक्सा मॉस्क है, इस कंपाउंड को, इस जगह को कम्प्लीटली उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया. और तब से लेके आज तक इस कंपाउंड में, जहाँ पर ट्रीटी के मुताबिक या जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके मुताबिक सिर्फ मुस्लिम वर्शिपर्स अलाउड हैं क्योंकि इट इज़ अ मॉस्क. तो अभी तक वहाँ पर इस ट्रीटी को दुनिया माने या ना माने इज़राइलीज़ ने वहाँ पे अपना कंट्रोल वायलेट करके ले लिया हुआ है. और हर दूसरे दिन जो हर रमज़ान में वन वे और दी अदर हम देखते हैं कि मस्जिद के अंदर इज़राइली सोल्जर्स घुसे हुए हैं, नमाजियों को मार रहे हैं. दिस इज़ अ स्टेप अहेड जिसमें वो आपको क्लियरली बता रहे हैं कि बाय नेक्स्ट ईयर यहाँ पर हम अपना थर्ड टेम्पल बना चुके होंगे. थर्ड टेम्पल क्या है? थर्ड टेम्पल उनकी वो इवेंचुअल एम है जिसमें वो समझते हैं कि इस सरज़मीन पे ये जो अल अक्सा मॉस्क है या और जो क्रिश्चियन साइट्स हैं रिलीजियस, उन सब की जगह वो थर्ड टेम्पल बनना चाहिए क्योंकि वो बनेगा तो मसाया आएंगे. ये उनका रिलीजियस कॉन्सेप्ट है. अब इस कॉन्सेप्ट में कितनी पॉलिटिकल थेरी है, कितनी पॉलिटिकल मोटिवेशन है और टेरिटोरियल एक्सट्रीमिज़म है, दिस इज़ डिबेटेबल. ज़ायनिस्ट क्या बिलीव करते हैं, ज्यूज़ क्या बिलीव करते हैं, बट द फैक्ट रिमेंस के सिंस 2023
history, Israeli authorities have allowed settlers into the compound nearly every day, اور دنیا کچھ نہیں کر پا رہی. اور اسی میں لکھا ہوا ہے کہ Israel occupied East Jerusalem where Al-Aqsa is located during the 1967 Arab-Israel war and unilaterally annexed the city in 1980, as I told you, a move not recognized by the international community. بہرحال انٹرنیشنل کمیونٹی کی تو ہم کیا ہی بات کریں. تو ایسٹر پہ یہ سویلائزڈ ویسٹ کا رسپانس تھا, اور وہ پوٹن کا جو رسپانس تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا. اینڈ بائی دا وے اے ویری ہیپی ایسٹر ٹو آل دا کرسچن فرینڈز آؤٹ دیر. اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ, کیونکہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تھی, تو اے آئی ایک ایسی انوویشن ہے جس نے ایک دفعہ پھر وہ مورل کویسچن کھڑا کر دیا ہے جو ہمیشہ جب بھی کوئی سائنس کہیں پہ ایک قدم آگے جاتی ہے, نئی انوویشنز ہوتی ہیں, نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں, تو یہ مورل کویسچن ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا یوز کتنا ایتھیکل ہے, کتنا نہیں ہے. دس از آلویز آنسرڈ بائی سیئنگ کہ اٹس اپ ٹو دا ہیومن بینگس کہ وہ اس کا استعمال پازیٹیو کرتے ہیں یا نیگیٹیو کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ اے آئی ٹولز کے استعمال سے میس کلنگس کی جا رہی ہیں غزہ میں بائی اسرائیلی ڈیفینس فورسز, اور ان اے آئی ٹولز کا نام ہے لیونڈر اینڈ گو ڈیڈی. ناؤ دیر از اے نیو رپورٹ جس کے مطابق جو گوگل, مائکروسافٹ اور امیزون ہیں, یہ ٹیک کمپنیز بھی ایسے اے آئی ٹولز پرووائڈ کر رہے ہیں اسرائیل کو, جن کے ذریعے سے وہاں پہ غازہ میں, ویسٹ بینک میں, جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ میس کلنگز ہو رہی ہیں. نا دا کویسچن از کہ اے آئی کا استعمال ریئل ٹائم وار میں کرنا کتنا ایتھیکل ہے. اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ ان ایتھیکل ہے, لیکن تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اے آئی کیا کرتا ہے؟ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کھولتے ہیں اور آپ اس میں کوئی کویسچن ڈالتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی کیا کرتا ہے, وہ سارے ڈیٹا سرورز جتنی اویلیبل اس کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کلیکٹ کر کے کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں آپ کو رسپونڈ کرتا ہے. اینڈ اٹ از آل اباؤٹ پروبیبلٹی, اور پروبیبلٹی کا جو فیکٹر ہے وہ سائنس میں, میتھس میں, ہر جگہ اٹس ویری امپورٹنٹ. پروبیبلٹی کتنی ایکوریٹ ہو سکتی ہے, کتنی ایکوریٹ نہیں ہو سکتی, یہ جج کرنا انسان کا کام ہے. وہ کس لیول پہ کریکٹ ہو سکتی ہے, اس کی کریکشن کا اگر لیول لیٹس سے 90% بھی ہے, تو جو 10% ایموشنل اینگل ہے جس میں اگر وہ کوئی ٹارگٹ لوکیٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بیسڈ آن دا انفارمیشن یو پرووائڈیڈ اس, اے آئی از ٹیلنگ یو کہ دس از ایگزیکٹلی دیٹ پرسن, یہ آپ کا ٹارگٹ ہے, یہ کوئی جنگجو ہے, یہ کوئی ملیٹنٹ ہے, ٹیررسٹ ہے. بٹ یہ فیصلہ کرنا کہ آپ نے وہاں پہ اتنا ٹارگٹیڈ اے آئی ڈریون ڈیسیجن جو ہے اس کی بیس پہ اٹیک کرنا ہے, یہ ہمیشہ انسان کے بس میں ہونا چاہیے. وائی؟ بیکاز اے آئی کین ناٹ آئیڈینٹیفائی وہاں سافٹ ٹارگٹس کتنے ہیں, وہاں ہاسپٹل ہے, وہ اصل میں اسکول ہے. آپ نے جو اے آئی کو پرووائڈ کر دیا ہے میس لیول پہ ڈیٹا, دیٹ از وائی ڈیٹا از دا نیو کی ٹو ایوری تھنگ. اور ان ٹیک جائنٹس کے پاس جتنا ڈیٹا موجود ہے اس میں ڈیٹا پروٹیکشن پہ ویسٹ میں جتنے بھی لاز بن رہے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے دیٹ از دا کی یوزر ڈیٹا بیس فار اے آئی. اس کی بیس پہ لیٹس سے 20 ایئرس میں اسرائیل نے حماس کے جنگجو کہاں کہاں موجود ہیں غازہ میں, ان کی وائس کی بیس پہ, ان کی جینڈر کی بیس پہ, ان کی ماضی کی لوکیشن کی بیس پہ, ان کی موومنٹ کے پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے, ان کا فون نمبر اور ایڈریس دیکھتے ہوئے کئی ٹارگٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, لیونڈر سسٹم میں ڈالے ہیں اور اس کو کہا ہے گو اہیڈ. یہ فیصلہ بھی لیونڈر خود ہی کر لے کہ اچھا یہ 90% یا 80% وہی ٹارگٹس ہیں جو ہمارے ڈیٹا بیس میں موجود تھے, وہ اس کو پک کرے اور پھر اٹیک بھی کر دے. اب یہ جو اٹیک بھی کر دے ہے, یہ ہے وہ فیکٹر جو انسان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ ٹیک کمپنیز جو پرووائڈ کر رہی ہیں ڈیٹا, بھی ایک تو وہ اٹ از دا وائلیشن آف دا ڈیٹا رائٹس کہ آپ نے لوگوں کا ان کی مرضی کے بغیر ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ ایسی کمپائلیشنز کر کے ایک ایسے ملک کو دے رہے ہیں جو ایگریسر ہے اور وہ وہاں اسے یوز کر رہا ہے فار میس کلنگز. سو اب یہ سارا معاملہ, تو اس میں ہیومن ایلیمنٹ
ظاہر ہے اسرائیل کیوں یوز کرے گا. واٹ دے سے از کہ اس میں جو پرابیبلٹی ہے کریکشن کی وہ 100% ہے, اینڈ وی آر ناٹ وائلیٹنگ اینی انٹرنیشنل لا ہیئر. جو بھی ہمارے سسٹمز ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے عین مطابق ہیں. اور انٹرنیشنل لا کے بارے میں نتن یاہو کیا کچھ کہہ چکے ہیں, کیا کچھ کر چکے ہیں, وی آل نو اٹ ٹو ویل. سو اے آئی وچ از سپوزڈلی a tool that is going to help us in healthcare, schools, curriculum development, content development, you name it, robotics میں. اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نیوکلیئر انسٹالیشنز جہاں جہاں لوگوں کی ہوتی ہیں, کنٹریز کی ہوتی ہیں, وہاں پہ تھریٹ اسیسمنٹ کے لیے اور وہاں پہ ان سائٹس کی جو سیفٹی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے بھی اے آئی کی ہیلپ لی جا رہی ہے. لیکن اس اے آئی کی ہیلپ آپ نے کتنی لینی ہے, اور تھریٹ اسیسمنٹ لے لینے کے بعد اس تھریٹ اسیسمنٹ کے ریزلٹس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے, یہ تو اگر کسی ایک بورڈ کے پاس ہے اور اس ملک کے فوج کے کسی ادارے کے پاس ہے کہ ہم ڈیسیجن خود کریں گے تو سمجھ میں آتا ہے. بٹ اگر ایٹ سم پوائنٹ نیوکلیئر اسٹرائکس کیپیبلٹی بھی آپ اے آئی ڈریون کر دیتے ہیں کہ جی اگر تھریٹ اسیسمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے تو آپ فوراً پریمپٹیو اسٹرائک کر دیں, تو دس از گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے نیوکلیئر وار. سو دس ہیز ٹو بی اے ہیومن ڈیسیجن. سو جو بہت زیادہ اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے بل گیٹس کسی پینل پہ موجود تھے مائکروسافٹ کی کسی گیدرنگ میں, وہاں پر ان کے پروٹیسٹرز نے آ کے ان کے خلاف یہی الزام لگایا کہ آپ نے ہم سے جو کام کروایا ہے, وٹ ایور وی ہیو ڈن فار گوگل دیٹ ہیز بین سینٹ ٹو اسرائیل, اور وہ آپ ایک ایسے ملک کو دے رہے ہیں جو ایگریسر ہے, جو اس کو یوز کر رہا ہے اس ڈیٹا سسٹم کو, اس اے آئی ٹول کو فار میس کلنگس. اس میں جن سسٹمز کی نشاندہی ہوئی ہے ان کے نام اگر میں آپ کو بتاتی چلوں, دیٹ از امیزون, مائکروسافٹ اینڈ گوگل, جن کے اوپر الزام لگا ہے. اور جو اے آئی ٹولز ہیں ان کا نام ہے ایزیور, کلاؤڈ اینڈ اوپن اے آئی. یہ وہ ٹولز ہیں جس میں سیاٹل اور کیلیفورنیا میں جو اس کو ڈیولپ کرنے والے امپلائیز تھے گوگل کے, انہوں نے بھی پچھلے سال بہت اپنے گوگل کے آفس کے باہر احتجاج کیا ہے کہ یہ جو ٹولز ہیں یہ آپ نے ایک ایسے ملک کے حوالے کیوں کیے ہیں جو کہ جینوسائڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ اے آئی کن کن چیزوں کے لیے اس وقت بہت سارے ملک یوز کر رہے ہیں, اس میں ایک تو ایئر سرویلنس سسٹم ہے, اس کے علاوہ ٹارگٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے, بیٹل فیلڈ سپورٹ ہے, اور آٹونمس ویپن سسٹمز ہیں. اب خطرے کا اندازہ لگانا کہ خطرہ کس نوعیت کا ہے, اس کے مطابق اسٹرائکس کا آرڈر دینا, یہ سب کچھ آپ اے آئی پہ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن آلریڈی ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ ان کیس آف اسرائیل تو یہ سب ہو چکا ہے. اٹس ٹو لیٹ, کیونکہ اسرائیل کے پاس جو کیپیبلٹیز ہیں ویپنری میں اور جس لیول پہ وہ چلے گئے ہیں انٹیگریٹڈ اے آئی سسٹمز میں, اس کا ہمارے پاس نہ تو پورا کوئی معلومات کا خزانہ ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہے, ہمیں ایکسس بھی نہیں ہے. لیکن وی آل نو, جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آل نو کہ سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ صرف اسرائیل ہے, اور جس لیول پہ میس کلنگز غزہ میں ہوئی ہیں وہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ ٹروپس بھیجتے ہیں اور وہ روز بھی کسی کو مارنا شروع کریں, کسی آبادی کو ایلیمنیٹ کرنا چاہیں, تو وہ پاسبل نہیں ہے اگر ایویڈنس دیکھیں کہ اب تک کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں غزہ میں کتنے دنوں میں. سو دیر از دس ہول میڈنس دیٹ از کمنگ آؤٹ ایوری ڈے. اور ریئل ٹائم وار میں جس طریقے سے اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے میسو لیول پہ, بچوں, بوڑھوں, ہاسپٹلس, ایمبولینسز, میڈکس, یو این ہیومینیٹیرین ایڈ, وہاں پر آٹا اویلیبل نہیں ہے, اور آٹا اویلیبل نہیں ہوگا تو بیکریز نے شٹ ڈاؤن کر دیا ہے. ایک بیسک چیز ہے بڑی, آپ کو روٹی اویلیبل ہونا ہے از دا موسٹ بیسک تھنگ, وہ وہاں پہ اب اویلیبل نہیں ہے. اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی لاسٹ لیگ میں جو وہاں پر امریکن پیرا ٹروپرز نے ہوا میں سے نیچے راشن پھینکا تھا, ان کا یہ ورڈ تھا ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ ہمیں تو نیچے صرف گریو یارڈ نظر آ رہا تھا, وی ڈونٹ نو ہم وہ ایٹیبلس کن کو ڈیلیور کر رہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح جو جنریشنز ورلڈ وار 1 اور 2 میں ہماری ایج کی تھیں, یا جنہوں نے ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر نیوکلیئر اٹیکس وٹنس کیے, یا پھر جنہوں نے
عراق، ایران، لیبیا، ان سب کی جنگیں دیکھی ہیں. مڈل ایسٹ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت پرانا ہے، وہ سب دیکھا ہے. لیکن ایسا وقت کبھی نہیں آیا تھا مطلب کہ اتنا ٹرامیٹک اور سم تھنگ دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو یو کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں. یہ علاقہ کس کا ہے، یہ ہولی سائٹ کس کی ہے، یہاں کس کو عبادت کی اجازت ہونی چاہیے، یہاں کون نہیں آ سکتا. لیو ایوری تھنگ اسائڈ. بٹ ایک وار مشینری کو اتنی کھلی چھوٹ کہ وہ جو مرضی کرے، دنیا کے سارے سسٹمز ایک سائڈ پہ اور وہ وار مشینری ایک سائڈ پہ، کیونکہ وہ اتنی طاقتور ہے ان ایوری پاسبل میننگز آف دس ورڈ کہ ویپن بھی اس کے پاس سب سے ایڈوانسڈ ہے اور وہ اس نے ڈیولپ کیا ہے اوور دا ٹائم. دے ور گیٹنگ ریڈی فار اٹ. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک دم ہو گیا ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی مورل بریگیڈ نے اس کی ہیلپ کی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو ایس. یو کے نے 1948 میں کریشن آف اسرائیل میں، اس سے پہلے 1917 میں جو بیلفور ڈکلیریشن سائن ہوئی تھی، 1917 سے لے کے 48 تک جو کریشن آف اسرائیل کی ہوئی ہے، یو کے نے اس میں بڑا بیسک رول پلے کیا ہے. جرمنی میں ہولوکاسٹ کو ڈینائی کرنے والے کو سزا ہو جاتی ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. اور ہم آج ایک دفعہ پھر ایک نئے سرے سے سیریز آف ہولوکاسٹ وٹنس کر رہے ہیں. اٹ از ٹرامیٹک فار اینی ون ہو از ورڈ کہ یہ ورلڈ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور کیا ہم کبھی کوئی پرامن دنیا دیکھ سکیں گے دوبارہ، اور وہ کیسی ہوگی. بیکاز وہ جیسی بھی ہوگی، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بوسنیا میں میسکر ہوا اور اس کے 20 سال بعد وہاں جا کے وہ میسکر کرنے والے نے معافی مانگ لی. جو 1945 میں ہیروشیما پہ اٹیک ہوا، امریکہ کہتا ہے کہ ہم تو معافی نہیں مانگیں گے کیونکہ وہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن تھا اس وقت کا. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ معافی تو دور کی بات ہے، اس پہ تو آپ کو پہلے ہی اے آئی کے ذریعے سے اپنے ویژنس بتا رہے ہیں دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. اور حالت یہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، تو ہماری جو آڈیو ویڈیو کی بیس پہ سرویلنس ہو رہی ہے آن دیز ڈیجیٹل پلیٹفارمز، اس کی بیس پہ ہمارے پہ اسٹرائکس آتی ہیں، ہمیں سینسر کیا جاتا ہے، ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کو اس کے اوپر ریسٹرکشنس لگا دی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز ویری پیپل اینڈ فار دس پرٹیکولر پلیٹفارم گوگل، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گوگل، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ all this on the same platforms who are complacent in this war. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے خود کچھ تحقیق اور کچھ ٹیکنالوجی میں کچھ کیا ہوتا، کوئی پیرلل سسٹمز بنائے ہوتے تو ہم وہاں پہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو وائس کر سکتے، شاید کم سینسرشپ ہوتی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو عرب کنٹریز ہیں، مسلمان ممالک ہیں، وہ ایکولی رسپانسبل ہیں فار دس failure and collapse of the humanitarian order in the world at the moment. See you next time.